सैयदना अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने एक दिन आपके सामने दुनिया का जिक्र किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं सुनते, क्या तुम नहीं सुनते कि बेशक सादगी ईमान का हिस्सा है, बेशक सादगी ईमान का हिस्सा है। अन अबी उमामा क़ाला, अबू उमामा रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, ज़करा जिक्र किया अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों ने यौमन एक रोज इंदहु आपके पास अद्दुनिया दुनिया के बारे में, यानी आपके पास आपके सामने लोगों ने दुनिया के बारे में कुछ बात की। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला तस्माऊना, क्या तुम सुनते नहीं हो या तुम सुनोगे नहीं, अला तस्माऊना, क्या तुम सुनते नहीं हो, इन्नल बज़ाज़ता, बिला शुबा सादगी, मिनल ईमान, ईमान में से है, यानी ईमान का हिस्सा है। इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान से है। इसको अबू दाऊद ने रिवायत किया है। जैसे कि आप जानते हैं कि सहाबा कराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में जहाँ दीन की बातें करते थे वहाँ दुनिया की बातें भी होती, अपने ख्वाब आपको सुनाते, दौरे जाहिलियत के वाक़यात सुनाते, बाज़ औक़ात शेर व शायरी भी होती आपकी मजलिस में, यानी अच्छे अच्छे शेर भी सुनाए जाते, और इसी तरह मुख्तलिफ बादशाहों या मुख्तलिफ दुनिया के वाक़यात पर भी तबसरा होता या इजहार ख्याल होता। तो इसी तरह एक रोज एक मजलिस में सहाबा कराम ने आपके पास दुनिया का जिक्र किया, यानी दुनिया की खूबसूरती और हुस्न और जीनत और ऐसी ही बहुत सी चीजों का, जिससे आपको महसूस हुआ कि शायद उनके दिल दुनिया की तरफ माइल हो रहे हैं। जैसा कि एक और हदीस में भी आता है ना कि दुनिया मीठी है, सरसब्ज है, यानी दुनिया के अंदर एक खास अट्रैक्शन है। जब इंसान दुनिया से एक्सपोज होता है, दुनिया की मुख्तलिफ चीजें देखता है, तो उनकी तरफ खिंचता चला जाता है और उससे दुनिया की मोहब्बत दिल में आने लगती। और जैसा कि आप जानते हैं कि हुब्बुद दुनिया रअसु कुल्ली खतीअतिन, दुनिया की मोहब्बत हर खता की जड़ है। हर गलती अगर देखा जाए उसका असल नतीजा मालूम किया जाए तो वो दुनिया की मोहब्बत होती। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की तरबियत के लिए क्या फरमाया, फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला तस्माऊना, अला तस्माऊना, 2 दफा सवालिया अंदाज में उन्हें ये कहकर मुतवज्जे किया, क्या तुम सुनोगे नहीं, क्या तुम सुनते नहीं हो, यानी गौर से सुनो, अच्छी तरह बात सुनो। क्या कि इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। फिर आपने जहाँ सवाल 2 दफा दोहराया था, जवाब भी 2 दफा दोहराया। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था कि आप अहम बातों की तकरार किया करते थे 2 से 3 बार। जो बात समझाना मकसूद होती थी उसको अच्छी तरह दोहरा कर फरमाते थे, ताकि लोगों के जहन में बैठ जाए, दिल में उतर जाए और बात याद रह जाए, उनके अमल में आ जाए। अब यहाँ जिस हकीकत की तरफ आपने इशारा फरमाया वो क्या थी, इन्नल बज़ाज़ता मिनल ईमान, बज़ाज़त यानी सादगी ईमान का हिस्सा है। सादगी को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सिंपलिसिटी। सिंपलिसिटी को अगर आप डिक्शनरी में देखें तो माना है एक्सट्रीमली इजी टू डू, एक्सट्रीमली इजी टू डू, यानी ऐसा तरीका कि जो आसानी से किया जा सके, किसी भी काम में या किसी भी चीज का आसान तरीन पहलू। अब हम देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ाकार में जब आपको 2 चीजों में से एक का इंतखाब करना होता तो मुश्किल का इंतखाब नहीं करते थे, आसान चीज का इंतखाब करते थे, जो करने में आसान हो। हाँ, आसान जरूर हो लेकिन दीन की किसी हद को पामाल न करता हो वो तरीका। तो बुनियादी तौर पर जब आपने ये फरमाया कि सादगी ईमान का हिस्सा है, तो इसका माना क्या है कि ये सादगी इस्लाम के सारे तरीकों के अंदर, मतलब बच्चे की पैदाइश के मौके पर आप देखें कि उसमें जो भी सेरेमनी होती है, जो खुशी मनाने का जो तरीका है, उसके अंदर से लेकर फिर इबादत पे आप आए, नमाज के वक्त ड्रेसअप होना, हालांकि कहा गया कि खुदू ज़ीनतकुम इंदा कुल्ली मस्जिद, लेकिन उस जीनत के अंदर फिर सादगी है। फिर इसी तरह मस्जिदों के अंदर, यानी किसी भी दीगर मजहब की इबादतगाह को आप देखें तो बाज़ फुल ऑफ कलर्स और बहुत अंदरूनी तौर पर सजावट मौजूद होती है, लेकिन अमूमन मस्जिदों में आपने देखोगे कि कोई एक सीनरी तक भी आमतौर पर नहीं पाई जाती। ज्यादा ये कि कोई कुरान पाक की आयत या कोई इस तरह की चीज, अमूमन किबले की तरफ वो भी आपको नहीं मिलेगी कि कोई चीज नमाज में खलल न डाले। फिर इसी तरह हज का जो लिबास है, एहराम का लिबास आप देखें किस कदर सादा होता है। फिर इसी तरह रोजे में इफ्तार का जो हुक्म है,
اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تھا اور جس چیز کو انکریج کیا گیا، اور پھر عبادت کا تسلسل ایسا کہ افطار کے کچھ دیر کے بعد جب تراویح شروع ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کو ایک سادہ غذا چاہیے تاکہ آپ مزید پھر جم کے عبادت کر سکیں. پھر اسی طرح مرنے کے جو رسم و رواج ہیں ان میں بھی بیسیکلی اسلام میں تو بے حد سادگی، نہلا دھلا کے سادے کپڑے میں، ضروری نہیں کہ نیا ہی لٹھے کا کفن ہو، کسی استعمال شدہ چادر میں بھی مردے کو دفن کیا جا سکتا ہے. یعنی صفائی ستھرائی کا بے حد اہتمام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کی زیب و زینت کے انسانوں کے اوپر ایسے بوجھ نہیں ڈالے گئے کہ جو انسانوں کی وسعت سے باہر ہو. حتیٰ کہ حکومت کے جو طور طریقے رہے خلفائے راشدین کے اندر، آپ دیکھیے کہ کس قدر سادگی تھی. امیر المومنین بکریوں کا دودھ بھی دھو دیتے تھے اور عام انسانوں کی طرح لوگوں کے بیچ میں گل مل کر عام انسانوں جیسے کام کر رہے ہوتے تھے. یعنی کبھی بھی انہوں نے اپنے لیے کوئی ایسا خاص اہتمام نہیں کیا کہ جو انہیں دوسروں سے بہت ممیز کر دے. تو یہی سادگی جو ایمان کا حصہ ہے، یہ زندگی کے انفرادی اور اجتماعی مقامات پر ایک امتیازی شان بھی پیدا کرتی ہے اسلام کی. ان البذاذۃ من الایمان، بذاذہ کا لفظ جو ہے بے دال دال پہننے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی انسان کا لائف سٹائل مراد ہے، اس کے طور طریقے، اس کا لباس، اس کی غذا، اس کا رہن سہن، یعنی دنیا میں جو رہنے کا اس کا طریقہ ہے. ان سب چیزوں میں سادگی یعنی آسانی کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. یہاں یاد رکھیے کہ آسانی سے مراد سستی یا لیزی ہونا نہیں، کسل مندی نہیں. آسانی اس لیے کہ مشکل کام کر نہیں سکتے تو گھٹیا درجے کا کام کر لیا جائے کہ آسان ہے، اور جو اچھا کام ہے وہ مشکل ہے تو اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے. یہ معنی نہیں ہے اس کا. اس کا معنی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جب کوئی کام کرنے لگے، مثلا لباس ہی کا معاملہ ہے، تو ایسا لباس نہ پہنے کہ جسے پہن کر اس کی عبادات میں رکاوٹ آئے. مثلا آپ ایسا لباس پہنے ہو جو بہت تنگ ہے، بہت ٹائٹ ہے، تو آپ رکوع اور سجدہ کیسے کریں؟ مثلا جینز میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جینز پہننا منع. بات یہ ہے کہ ایک خاتون جینز پہن کر نماز جیسی عبادت صحیح طور پر کس طرح کر سکتی؟ پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ اللہ کے سامنے کیسے جھک سکتے؟ شادی بیاہ کے موقع پر زیادہ خوبصورتی کس چیز میں سمجھی جاتی ہے؟ زیادہ بھاری لباس پہنے. تو بھاری لباس پہننا کوئی خوبصورتی کی علامت نہیں ہے. اس کے برعکس ایسا لباس جو پہننے میں سہولت ہو، خوبصورت بھی نظر آئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال. تو جمال کے بھی یا خوبصورتی کے بھی وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جو آسان ہو، جن کو پہن کر انسان اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا کر سکے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شادی میں خواتین ایسا لباس پہن لیتی ہیں کہ اگر چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے تو اس کو دودھ تک نہیں پلائیں گی، بچے کو اٹھا نہیں سکیں گی کہ نرم و نازک بچے کو اٹھا کر کپڑا اس طرح چبھے گا یا لباس اس طرح اس کے لیے اذیت ناک ہوگا کہ کئی گھنٹے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مائیں شادی کے دن اپنے بچوں کو قریب نہیں پٹکنے دیتی، اپنی گود نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ وہ شادی اٹینڈ کر رہی ہیں اور اس میں انہیں اپنے بناؤ سنگھار کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنا ہے، لہٰذا وہ بچے کو کیا کریں. میں سوچی تھی کہ اس لباس نے ایک ایسا بیریئر ماں اور بچے کے درمیان قائم کر دیا کہ ماں بچے کو اٹھا کر گود نہیں لے سکتی، پیار نہیں کر سکتی، اس کو دودھ نہیں پلا سکتی، اس کو شفقت اور محبت نہیں دے سکتی، صرف اس لیے کہ وہ اتنی خود غرض ہوگی کہ اس کو اس وقت صرف خود خوبصورت نظر آنا ہی اس کے نزدیک اہم ترین کام ہے. تو کوئی بھی ایسا لباس جو ہمارے بنیادی فرائض کے ادائیگی میں رکاوٹ ڈال دے وہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. رہا اس میں دکھاوا اور شہرت کی طلب اور اسراف، وہ سب چیزیں الگ ہیں، کیونکہ وہ ایک الگ فرد جرم ہے کہ جو شخص دکھاوے کا یا شہرت کا لباس پہنے گا اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا. جو لباس پہن کر فخر اور غرور اور تکبر کرے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہے. خوبصورتی سے منع نہیں کیا گیا، لیکن ایک خوبصورتی ہے تکلف میں اور ایک خوبصورتی ہے سمپلسٹی میں. تو یہ جو سمپلسٹی ہے وہ خوبصورتی کے منافی نہیں ہے. تو ان البذاذۃ من الایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے. جیسے نماز پڑھیں گے نہیں تو ایمان کہاں سے مکمل ہوگا؟ ایمان کی 70 سے اوپر شاخیں، ایمان کے تقاضے ہی پورے نہ ہو ایسے لباس پہننے میں تو آپ ایمان کی مضبوطی کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ صرف لباس میں نہیں بلکہ غذا میں. اب آپ دیکھیے کہ سادہ غذا اور مرغن غذا، جو ایسی غذا کہ جس میں غذائی عناصر کم ہو اور صرف زبان کا ذائقہ ہو، تو وہ انسان کی صحت پر، انسان کے وقت پر، انسان کے بجٹ پر کس قدر اثر انداز ہو سکتی ہے. کیونکہ کھانا کھانا بھی ایک تفریح بن گیا. پہلے جب لوگوں کے پاس مال زیادہ ہوتا تھا تو وہ خدمت خلق کے کاموں کا سوچتے تھے، کوئی ہسپتال بنوا رہا ہے، کوئی اسکول بنوا رہا ہے، کوئی یتیم خانہ بنوا رہا ہے، یعنی انسانیت کی بھلائی اور ہمدردی کے کاموں میں ایکسٹرا مال خرچ ہوتا تھا لوگوں کا. اب انسانوں کی ہمدردی تو ختم ہوتی جا رہی ہے اللہ ماشاء اللہ، لہٰذا اب جب مال زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو خرچ کہاں کریں؟ تو عموماً اس کو پھر کس میں خرچ کیا جا رہا ہے؟ تفریح میں، انٹرٹینمنٹ میں. تو اسی انٹرٹینمنٹ ہی کا ایک حصہ ہے کہ آپ پھر لباس ایسے پہنے، یعنی لباس کا پہننا
اور دکھانا یہ ایک انٹرٹینمنٹ بن گیا ہے. پھر ایسی غذائیں کھانا یا کھانے کے لیے ایسی جگہوں پر جانا، یعنی کھانے کی آؤٹنگ تفریح کا ذریعہ بن گئی. حالانکہ وہی سادہ غذا اسی پیسے میں کئی دن تک آپ کھا سکتے ہیں جو آپ چند گھنٹوں میں ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح جو رہن سہن ہے اس میں سادگی، یعنی گھر کی ڈیکوریشن جو ہے اس میں بعض اوقات اتنی فضول اور فالتو قسم کی چیزیں گھر میں لٹکا دیتے ہیں خوبصورتی کے نام پر کہ جن کی صفائی سے ہی فرصت نہیں. اور جب ان سے ہی فارغ نہیں آپ تو آپ اپنے بنیادی فرائض بھی نماز تک آپ صحیح نہیں ادا کر سکتے. بعض اوقات نماز پڑھنے والوں تک کو دیکھا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں میں اس حد تک آگے بڑھ جاتے ہیں، مثلا طرح طرح کے کھانے پکانے میں یا گھر کی سجاوٹ میں، کہ ظہر آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے، عصر آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے، عشاء آخری وقت پہ پڑی جا رہی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہی محال ہے. یعنی دین میں ہوتے ہوئے، دین کی سمجھ رکھتے ہوئے پھر یہ طرز عمل اختیار کرنا، تو یہ سب ایمان کو نقصان دینے والی چیزیں. یعنی اگر ہم سوچیں تو ہم اپنے فرائض کو ادا کیوں نہیں کر پاتے، اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم واقعی بہت تعمیری کاموں میں مصروف ہیں. کون سی چیزیں ہمارے وقت میں خسارے کا باعث ہیں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ محض تفریحات کے لیے جینا، محض زائد ضرورت زینت کے پیچھے بھاگ دوڑ کرنا، اور ایسے کام کرنا کہ جو انسان کو دین کی طرف جانے میں پھر رکاوٹ ڈالے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لباس پہنتے تھے کہ جس میں سہولت کے ساتھ عبادت ہو سکتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انتہائی صاف ہوتا تھا. کبھی کوئی داغ دھبا اس میں نہیں دیکھا گیا تھا. آپ نے بارہا وہ حدیث پڑھی ہوگی کہ جس میں ایک شخص صرف تکبر کی وجہ سے اپنا کپڑا لٹکا کے چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی طرف نگاہ اٹھا کے نہ دیکھیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے جو محض تکبر کی وجہ سے اپنے کپڑے زمین پر لٹکا کے چلے. تو یہ سب کچھ ایمان کے منافی چیزیں ہیں. اس لیے کیا فرمایا کہ ان الوضاحت من الایمان، سادگی، سادہ زندگی ایمان کا حصہ ہے، جو تصنع سے پاک ہے، جس میں آرٹیفیشیلٹی نہیں، جس میں بلا وجہ کا تکلف اور مشقت نہیں، جس میں سہولت ہے، جس میں انسان تعمیری کام کے لیے زیادہ وقت نکال سکتا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے اور ان سے ملاقات نہ کی، دروازے سے ہی لوٹ گئے، کیونکہ آپ نے دروازے پر منقش رنگین پردہ لٹکا ہوا دیکھا. منقش کا کیا مطلب ہے؟ اس کے اوپر خوب کڑھائی ہوئی تھی. حالانکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرتے، لیکن آپ دروازے تک گئے اور واپس آ گئے. اس حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے اور فاطمہ کو غمگین اور پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا. حضرت فاطمہ نے بتایا کہ آپ ہمارے یہاں آئے اور دروازے ہی سے لوٹ کے اندر نہیں آئے. یہ سن کر حضرت علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ کو اس بات کا بہت غم ہے کہ آپ ہمارے یہاں گئے اور فاطمہ سے نہیں ملے. تو آپ نے فرمایا، مجھے دنیا سے کیا دلچسپی، مجھے رنگین منقش پردوں سے کیا مطلب. حضرت علی حضرت فاطمہ کے پاس گئے اور آپ نے جو کچھ فرمایا تھا وہ حضرت فاطمہ کو بتا دیا. حضرت فاطمہ نے حضرت علی سے کہا کہ جائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے کہ وہ مجھے اس پردے کے بارے میں کیا حکم دیتے ہیں. تو آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ سے کہو کہ اس پردے کو فلاں کے گھر بھیج دیں، یعنی پیغمبر کا گھر یا پیغمبر کی اولاد کا گھر ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دنیا کے لیے ایک مثال بھی تھے. اگر آپ اور آپ کا گھرانہ ایسی چیزیں استعمال کرتا تو باقی سب لوگ اس سے کہیں آگے بڑھ جاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی لباس کو شہرت حاصل کرنے کی غرض سے پہنے گا، یعنی لوگوں کو میں مشہور ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا. ابن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. جیسے ٹریل وغیرہ ہوتی ہے نا کہ خود انسان کہیں جا رہا ہے اور کپڑا وہ پیچھے سے لٹکتا آ رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ہمارے ہاں ایک پردہ ہوا کرتا تھا، اس پر ایک پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی. گھر میں داخل ہونے والا کوئی شخص جو ہی داخل ہوتا تو اسے اپنے سامنے پاتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اسے ہٹا دو. میں جب بھی گھر میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتا ہوں میرا دھیان دنیا کی طرف چلا جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ آپ نے ہمیں اسے پھاڑنے کا حکم نہیں دیا، یعنی ہٹانے کا حکم دیا، پھاڑنے کا نہیں. یعنی ایسی کوئی چیز ہو تو اسے کسی اور کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جہاں انسان اپنے مقصد سے غافل نہ ہو یا عبادت سے غافل نہ ہو. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے نا کہ جہاں نماز کی جس پہ آپ نماز پڑھ رہے تھے اس جگہ پر کچھ ایسے نقش و نگار تھے کہ جس سے آپ کا دھیان اس میں چلا گیا، نماز کی خشوع میں حائل ہو گیا. آپ نے اس کو بھی ہٹانے کا حکم دیا. لیکن آج ہمیں اور آپ اپنے گھروں کو دیکھیں کہ اس میں ہمیں دنیا کی طرف مشغول کرنے والی، آخرت کو بھلانے والی کتنی چیزیں ہیں اور آخرت کو یاد کرانے والی کتنی چیز. دن اور رات میں ہمیں کتنی ایسی چیزوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ جو ہمیں آخرت کی یاد دلا دے، اور کتنے ہی ایسے دنیا کے سامان ہیں آس پاس
کہ جو ہماری آخرت کو ہم سے بھلائے رکھتے ہیں، ہمیں یاد بھی نہیں کرنے دیتے اس کو. جب ہم ہر وقت بہت زیادہ زیب و زینت میں ہوتے ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر اٹریکشن کی چیز ہمیں اپنی طرف کھینچ رہی ہوتی ہے، تو بھلا آخرت کی بات ہمیں اچھی کیوں لگے؟ مرنے کی بات ہم کریں کیوں، اور مرنے کے بعد کا ذکر کیوں کریں؟ پھر تو مرنے کی بات کرنے والا ہی بے وقوف ٹھہرے گا. حالانکہ اس سے بڑی حقیقت کیا ہو سکتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر کا اندیشہ نہیں، مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تمہیں محتاجی ہوگی یا تم غریب ہو جاؤ گے، لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ تم پر دنیا فراخ کر دی جائے گی جیسے تم سے پہلے لوگوں پر کی گئی، پھر تم اس میں اسی طرح رغبت کرو گے جیسے انہوں نے کی. یعنی تمہارا دنیا میں اتنا دل لگ جائے گا اور یہ چیز تمہیں بھی ہلاکت میں ڈال دے جیسے اس نے ان لوگوں کو ہلاکت سے دوچار کیا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت ایسے آئے گا کہ جب اور قومیں مسلمانوں پر چڑھ دوڑنے کے لیے ایک دوسرے کو بلائیں گی. تو لوگوں نے سوچا کہ شاید اس وقت ہم تعداد میں کم ہوں گے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تعداد میں کم نہیں ہوگے، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. لوگوں نے پوچھا وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف. یعنی موت کا نام لینے سے ڈرو گے اور دنیا کی محبت بہت ہو جائے گی. کیونکہ جب دنیا کی محبت پیدا ہو جاتی ہے نا دل میں، پھر انسان کی ساری کوششیں صرف دنیا سنوارنے کے لیے لگ جاتی، پھر آخرت کے لیے وقت نہیں ہوتا اس کے پاس. ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں میری مصروفیات اتنی ہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. وہ کس چیز میں لگ رہا ہے وقت؟ کبھی سوچا؟ تو عموماً زائد از ضرورت، زینت اور دنیا کی پرفیکشن حاصل کرنے کے لیے وقت لگتا ہے. تو جب امت مسلمہ جس کی بنیادی ذمہ داری کچھ اور تھی، وہ اس ذمہ داری کو چھوڑ کر سارا وقت صرف دنیا سنوارنے بنانے میں لگ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ کمزور پڑ جائے گی اور دوسروں کو موقع مل جائے گا کہ اس پر جیسے چاہیں حملہ آور ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جائیدادیں مت بناؤ، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری دنیا میں رغبت بڑھ جائے گی. یہ خاص طور پر آپ نے صحابہ کرام کے لیے فرمایا، کیونکہ آپ کی تیار کردہ ٹیم اگر آپ کے مشن کو آگے پہنچانے اور پھیلانے کی بجائے جائیدادیں بنا کر دنیا میں مشغول ہو جاتی تو پھر آپ کا دین آگے کیسے جاتا، آپ کا مشن آگے کیسے بڑھتا. اس لیے خصوصی طور پر صحابہ کرام سے یہ قربانی طلب کی گئی. اور یہی وجہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات انہوں نے بڑے بڑے علاقے فتح کیے، لوگوں نے آ کر اپنی خوب دنیا بنائی، لیکن وہ اپنے خیمے میں ہی رہتے رہے. انہوں نے بڑے بڑے محلات کے پاس اپنا خیمہ لگا کر زندگی کے باقی دن پورے کیے. اس طرح انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں کو پلے باندھا، انہی کی قربانیوں سے پھر دین آگے پہنچا. یہ مولانا وحید الدین ایک واقعہ لکھتے ہیں، یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ایک قصبے میں گیا، وہاں ایک مسجد میں چند بار نماز پڑھی. میں نے دیکھا کہ اس مسجد کے جو امام ہیں وہ لوگوں کے درمیان نہایت محبوب ہیں، لوگوں میں بہت پاپولر ہیں، لوگ ان کا بہت احترام کرتے ہیں. وہ جو بات کہہ دے اس کو تمام لوگ فوراً مان لیتے ہیں. میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا کہ امام صاحب کی اس مقبولیت کا سبب کیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے کچھ سادہ اصولوں کی پابندی کرتے ہیں اور یہی ان کی مقبولیت اور محبوبیت